देखती आंखों सुनते कानों, दुनिया भर में उर्दू बोलने और समझने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मुबारक दिन और आज बहुत खुशी का दिन है कि फायर फाइटर वन कोर्स का हम आगाज़ कर रहे हैं। फायर फाइटर वन NFPA लेवल अवेयरनेस, NFPA 1001 उसके चैप्टर 4 में से एक्सट्रैक्ट करके ये कोर्स बनाया गया है और ये कोर्स इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए आसानी के साथ साथ समझ में आ सकता है। इसका कुछ टेक्स्ट इंग्लिश में होगा और कुछ उर्दू में, बट वी कैन अंडरस्टैंड एट दिस लेवल, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सबसे पहले तो मैं चंद बातें आपके साथ शेयर करूं कि अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम हुआ कि पाकिस्तान के अंदर फायर फाइटर वन का कोर्स पहले भी कई लेवल के ऊपर इसको फ्लोट किया गया, लेकिन एक दफ़ा फिर इस नाचीज़ को मौका मिला आप हजरात की खिदमत में लाने का। बहुत सारे साथियों की रिक्वायरमेंट थी और बहुत सारे जगहों से ये डिमांड भी थी कि फायर फाइटर वन अवेयरनेस क्रिएट की जाए। सर्टिफिकेशन की तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले अवेयरनेस ले ली जाए ताकि ये है। जब अभी एड्स आ रहे थे, जब अभी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी अरब वर्ल्ड से कि सिर्फ फायर फाइटर वन और फायर फाइटर टू क्वालिफाइड लोग ही अप्लाई करें, तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि ये कोर्सेज होने चाहिए और इनकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। वहाँ से इतनी सारी डिमांड तक रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई कि अपने इंटरव्यूज़ में यही बता दें कि हम फायर फाइटर वन के अंदर जो काम है, जो चीज़ें हैं, वो जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो हम जानते हैं। इस हद तक लेवल गिरा दिया गया, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस लेवल को रेज करते हुए एक अच्छे अंदाज में इस कोर्स की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और फिर सर्टिफिकेशन की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख करम और एहसान कि हम इस काबिल हुए कि इस तरफ सफ़र की तरफ चले। यहाँ पर मैं अपने चंद असातिज़ा का जिक्र ना करूँ तो बात नामुकम्मल होगी। सबसे पहले तो जिस इदारे से मैं रिटायर्ड हुआ, उस इदारे का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज पाकिस्तान की दीगर फ्रंट्स के ऊपर भी आकर खिदमत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान नेवी। और उसके साथ साथ मैं अपने उन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वहाँ पर मुझे ट्रेनिंग दी और इस काबिल किया कि मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ और फायर सेफ्टी के ऊपर मैं ज़ुबान खोल रहा हूँ और ख़िदमत कर रहा हूँ पाकिस्तानियों की, उर्दू बोलने वालों की और दीगर लोगों की जो उर्दू समझते हैं। इसके साथ साथ मैं चंद उन लोगों का जिक्र भी करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से मैं इस काबिल हुआ और आज हम इस काम को करने के काबिल हुए और आगे चल रहे हैं। उसमें असद शाह साहब का नाम काबिल ज़िक्र है। सर ने मुझे सबसे पहले NFPA की तरफ मुतवज्जे किया और इस काम के ऊपर खड़ा किया। बार बार वो मुझे रहनुमाई करते रहे, अभी भी राब्ते में हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद सईद जुदून KPT के फायर ऑफिसर रिटायर्ड हैं। सर ने बारहा अपनी शफकत से, मोहब्बत से इस काम की तरफ से गामजन किया और इनकरेज किया। फिर नेफ्टेक के जो डायरेक्टर्स थे और काजी साहब, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ और दीगर असातिज़ा का मैं एहसानमंद हूँ। इसके साथ साथ कराची फेडरल सिविल डिफेंस स्कूल कराची, शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि सर ने मुझे अपनी शफकत से नवाजा। इस वक्त जिस डिपार्टमेंट में मैं हूँ वहाँ पर मेरे मेंटोर और मेरे टीचर और मेरे बड़े भाई हबीबुल्लाह चौधरी, मैं सर का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हर कदम मुझे संभाला और मुझे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी और अभी भी सुबह शाम वो मुझे पॉलिश कर रहे होते हैं और मुझे गाइड कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एक शख्सियत का मैं जिक्र ना करूं तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। हसीन अबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के CEO फवाद बाड़ी, आपने भी हमेशा मुझे इनकरेज किया और सलाहियतों को बढ़ाने की तरफ तवज्जो दिलाई और ज़ोर दिलाया और मोटिवेट किया। उनकी बड़ी इनकरेजिंग और सपोर्टिव बातें होती हैं जो मेरे लिए एक मशाल राह की हैसियत रखती है। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने काम का आगाज़ करते हैं। तो इस वक्त ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, इसमें दरमियान में हमने एक कॉमन मैन को खड़ा किया है। कॉमन मैन से साइड पे एक फायर फाइटर है, तो फायर फाइटर के बाकी काम होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक आम आदमी जब एक फायर फाइटर की ज़िंदगी इख्तियार करता है तो उसको क्या करना पड़ता है?
کیا کیا چیزیں اس کو سمجھنی پڑتی ہیں منیمم لیول کے اوپر جانے کے لیے. ایکسپرٹ نہیں، ایک فائر فائٹر کے طور پر جو ایک آرم پیٹ کے اندر ہوز لے کر نوزل پکڑ کر اس کو آن آف کر رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیسے اس کے اندر آتی ہے، تو کن کن کاموں کو وہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک آپ کو بات بڑی انکریجنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارا فائر فائٹر وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو فائر فائٹر 1 کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں فائر مین اور لیڈنگ فائر مین کے ٹائٹل ہیں ان کورسز کے، لیکن انٹرنیشنلی یا NFPA کے اندر ان کو فائر فائٹر 1 اور فائر فائٹر 2 کہا جاتا ہے. کام سارے وہی ہو رہے ہوتے ہیں. ایک فائر بریگیڈ اسٹیشن کے اوپر جتنے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ فائر فائٹر 1 کے لیول کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ مطمئن رہیں اور انکرج رہیں اور اس بات کے اوپر آپ اپنے آپ کے اندر ایک سکون محسوس کریں اور ایک ہمت آپ کی بڑھنی چاہیے کہ کوئی ایسا نیا کام نہیں ہونے والا فائر فائٹر 1 کے اندر جو کہ ہم نہیں کر رہے. صرف ٹائٹل ڈیفرنٹ ہے اور چند ایک لیولز ڈیفرنٹ ہوں گے. ابھی آپ اگر کسی امریکن فائر فائٹر کی یونیفارم دیکھیں، یعنی کہ یونیفارم میں کہہ رہا ہوں سوٹ کو دیکھیں اور باقی چیزوں کو دیکھیں، تو جو خرچہ اس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک مختلف اداروں کے اندر جو پاکستان کے مختلف ادارے ہیں وہاں پہ اتنا ہیویلی ایکسپینڈیچرز نہیں آ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے کچھ ہوتے ہیں. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہے نا ان کے اپنے ایشوز ہیں، جو میونسپل کارپوریشن کے فائر بریگیڈ ہیں وہاں پر ان کے اپنے ایشوز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے تھوڑے اپنے دیگر ایشوز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہی لے کر چلیں گے، لیکن آپ نے پر امید رہنا ہے. تو ہمارا جو فائر فائٹر ہے انہی ساری چیزوں کے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے جو اس وقت آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے. تو یہی سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت تصویر میں سامنے نظر آ رہے ہیں. کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جو ہم نہ کر سکتے ہوں اور دنیا کی دیگر اقوام کر سکتی ہوں. ویسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ ان چیزوں کے اندر زیادہ ایکسپرٹ ہوں. اسٹینڈرڈ کا ایک ڈفرینس ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں بھی ایسا فرق نہیں ہے. ان کے ہاں جو فائر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ہاں بڑے ہیلدی، بھاری بھرکم اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں تھوڑا ذرا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہم بھی انشاءاللہ کسی چیز میں ان سے پیچھے نہیں ہیں. ہم بھی ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور الحمدللہ نیوکلیئر بنا کے ہم نے ڈانس کیے ہیں، ناچے ہیں، ہم نے مٹھائیاں بانٹی ہیں اور ہم نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی انشاءاللہ ایٹ پار ہی ہوں گے، برابر ہی ہوں گے. تو ابھی ہم چلتے ہیں جی اس بات کی طرف اور یہاں سے ہمارا سفر آغاز ہوتا ہے. For qualification at level 1, the firefighter candidate shall meet the کیا چیزیں اس کو کرنی ہیں؟ نمبر 1 جنرل نالج ریکوائرمنٹ. جنرل نالج ریکوائرمنٹس ہیں، یہ چند چیزیں ہیں جو اس کے اندر آئیں گی، ان کی ہم لسٹ بنا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے، ایک ایک کر کے لے کر چلیں گے. اور وہ جو آرٹیکل ہے ہمارا 4.1.1 اس کے اندر یہ جنرل نالج ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں اور جنرل اسکل ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں. جنرل نالج ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہیں، وہ تقریباً 11 کے قریب ہم نے اس میں سے سارٹ آؤٹ کی ہیں پہلے اس کے جو پیراگراف ہیں، اور جنرل اسکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ تقریباً 4 کے قریب ہیں. تو اس طرح سے ہم ابھی چلتے ہیں. اس کے اندر جنرل نالج ریکوائرمنٹ اور جنرل اسکل ریکوائرمنٹ کے بعد جو ایک بڑی چیز آتی ہے وہ ہے جاب پرفارمنس ریکوائرمنٹ، JPRs. کون کون سے JPRs ہیں؟ اچھا ایک چیز میں یہاں پر ایک خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں کہ ہمارا جو کورس ہوگا وہ سیٹ میتھڈالوجی کے اوپر ہوگا، سسٹمیٹک اپروچ ٹو ٹریننگ. سسٹمیٹک اپروچ ٹو ٹریننگ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکھا جا رہا ہے وہ کون سی ایبلٹی پیدا ہو رہی ہے اس بندے کے اندر، اس پرسنالٹی کے اندر، اس انڈیویجول کے اندر، کون سی کمپٹنسی کی طرف وہ سفر کرنے لگا ہے اس ایبلٹی کے ساتھ. نالج، ایبلٹی، ریپیٹیشن، کیپیبلٹی، ریپیٹیشن، کمپٹنسی. یہ ایک سائیکل ہوتا ہے، یہ ایک بات ہوتا ہے. تو نالج سے ایبلٹی آتی ہے، ایبلٹی ریپیٹ ہوتی رہے تو کیپیبلٹی بنتی ہے، کیپیبلٹی ریپیٹ ہوتی رہے تو ایکسپرٹیز بنتی ہے. پھر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے کسی کو اپروچ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی جرنی سٹارٹ ہوتا ہے اسی نالج سے ہے. تو ہم نے ایبلٹی پیدا کرنی ہے اس وقت ایک انڈیویجول میں، ایک کامن مین کو فائر مین بنانے میں اور فائر فائٹر 1 بنانے میں. تو JPRs جتنے ہیں آرٹیکل 4.2 سے لے کر 4.5 تک، یہ جو 3 آرٹیکل ہیں ان کے اندر 4 آرٹیکل ہیں 2، 3، 4، 5. لیکن 4.4 میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کا کام ہے. لیکن ان آرٹیکل کے اندر جتنی جاب پرفارمنس ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم سکھائیں گے، وہ ہم بتائیں گے. جب ہم
کلاس روم اسٹڈی کروائیں گے تو وہاں یہ سارے کام پریکٹیکل بھی ہو رہے ہوں گے. لیکن ابھی آپ تھیوریٹیکل نالج لے لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فائر فائٹر 1 جو ہے وہ کوئی ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز نہیں ہے یا کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو میں اور آپ نہ کر سکتے ہوں, اپنے لڑکوں کو نہ کروا سکتے ہوں اور ان کو ٹرین نہ کر سکتے ہوں اور ان کو سرٹیفائی نہ کر سکتے ہوں. تو یہ دیکھتے رہیے گا آپ اور سمجھتے رہیے گا. دوسری بات ہے کہ نالج آف انسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹم. جو انسیڈنٹ ہوتا ہے فائر کا انسیڈنٹ, اس کو جو مینج کرنا ہوتا ہے اس کے جب نالج کی بات ہوگی تو وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. پھر یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ ڈیفائنڈ ان چیپٹر 5 اور مشن اسپیسیفک کمپیٹنسیز جو ہیں ان کی بات کریں گے. تو مشن اسپیسیفک کمپیٹنسیز جیسے آرٹیکل سیکشن 6.2 کے اندر بتایا گیا ہے کہ فائر فائٹر کو فرسٹ ایڈر بھی ہونا چاہیے, وہ پیرامیڈک سے ہو, وہ ایڈوانس لیول کی فرسٹ ایڈ دینے کے قابل ہو, لیکن اس کو ایٹ لیسٹ فائٹنگ کے ساتھ فرسٹ ایڈر بھی ہونا چاہیے. سی پی آر کی ضرورت پڑ سکتی ہے, باقی چیزوں کی وہ آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے تو اس میں وہ کام بھی کریں گے. پھر یہ ہے کہ وہ جو فائر فائٹر ہے وہ کسی بھی ایسے ہیزارڈیس انوائرمنٹ میں جا سکتا ہے, تو اس کے لیے اس کو ہیزارڈیس انوائرمنٹ کے بارے میں اور ان جو ہیزارڈیس مٹیریلز ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ کس سے کتنا ڈینجرس رزلٹ کریٹ ہو سکتا ہے. تو NFPA 1072 جو ہے اس کا نالج بھی ہونا چاہیے, وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر دیں گے. ہیزارڈیس مٹیریل کوڈ اینڈ ویپن آف میس ڈسٹرکشن. ویپن آف میس ڈسٹرکشن, ایمرجنسی رسپونڈ پرسنل پروفیشنل کوالیفیکیشن. جو ایمرجنسی رسپونڈ پرسنل ہیں ان کی پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ اس NFPA کے اسٹینڈرڈ میں سے بھی ہونی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات اس کو CPRN انوائرمنٹ کے اندر جو نیوکلیئر بایو کیمیکل اور ریڈیولوجیکل انوائرمنٹ کے اندر جا سکتا ہے تو وہاں پہ اس کو آپریٹ کرنا پڑ سکتا ہے. تو جو CPRN سوٹ ہے, جو NBC سوٹ ہے, وہ اس کو پہننا پڑ سکتا ہے. اب وہ ہیلمٹ پہنے گا, وہ ماسک پہنے گا جو کینسٹر کے ساتھ ہوتا ہے اور فلٹر اس کو لگا ہوتا ہے, اور وہ کیمیکل انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ کرتا ہے. اب کیمیکل انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ کرنے کے لیے تو جو پورا CPRN کی ایک ترتیب ہے, وہ پروٹوکول ہے, وہ آپریٹ ہوں گے. درمیان میں فائر بھی ہے. تو اس طرح کی جو اگر سچویشن آتی ہے, بایو کا تو کوئی نہیں ہے, بایو کا تو بایو وارفیئر جو ہیں وہ اس وقت سامنے آتے ہیں جب کوئی بیماری معاشرے میں پھیل چکی ہوتی ہے, تو پھر اس کے اوپر سیمپلنگ لی جاتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. نیوکلیئر ایک بہت الگ سی چیز آ جاتی ہے کہ جہاں پہ گراؤنڈ زیرو ہے تو پھر اس کے ڈفرینٹ فیزز ہیں, سب سرفیس بلاسٹ ہے, تو ایئر بلاسٹ ہے, گراؤنڈ بلاسٹ. وہ تو ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہو جاتی ہے, اس میں تو بہت مشکل سے فائر فائٹنگ ہوتی ہے. بہت جو گراؤنڈ زیرو سے دور ہوتے ہیں وہ شاید کچھ کر پائیں, اس میں ہیٹ اور لائٹ کا ایک بہت فینومنا ہوتا ہے. لیکن جو کیمیکل وارفیئر ہے اس میں ڈفرینٹ کیمیکل ایجنٹس ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے, ان کی ڈیکنڈیمنیشن ہے, اس کے پروسیجرز ہے. درمیان میں اگر فائر آ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک فائر فائٹر کو کس طریقے سے لینی ہے, یا ہیزارڈیس مٹیریل کو وہ جو NFPA کی ڈائمنڈ ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر لینا ہے, یہ تھوڑا سا نالج اس کو آنا چاہیے. لیکن رہیں گے ہم اپنے بیسک فلیم فائر فائٹنگ, جو ہماری فائر کنٹرول ہے اور فائر فائٹنگ ہے, اس تک ہم رہیں گے. تو ایک چھوٹی سی ہم لسٹ بنا لیتے ہیں, میرے ساتھ آپ ذرا شامل ہو کے اس چیز کو بنائیں. نمبر 1, دی آرگنائزیشن آف فائر ڈپارٹمنٹ. جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے اس کی آرگنائزیشن ابھی سمجھتے ہیں. رول آف فائر فائٹر 1 ان آرگنائزیشن. دی مشن آف فائر سروس. دی فائر ڈپارٹمنٹ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. فائر ڈپارٹمنٹ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر, SOPs جو ہیں, مختلف طرح کے SOPs ہیں, وہ کیا ہوں گی اور کیسے ہوں گی. رولز اینڈ ریگولیشنز ایز دے اپلائی ٹو دا فائر فائٹر. رولز اینڈ ریگولیشن کیا کیا ہوں گی. دی ویلیو آف فائر اینڈ لائف سیفٹی انیشیٹیوز. دی ویلیو آف فائر اینڈ لائف سیفٹی انیشیٹیو ان سپورٹ آف دی ڈپارٹمنٹ مشن ٹو ریڈیوس دی فائر فائٹر لائن آف ڈیوٹی انجریز اینڈ فیٹلٹیز. جو لائن آف ڈیوٹی انجریز اینڈ فیٹلٹیز ہوں گی, کام کے درمیان جو انجریز اینڈ فیٹلٹی, ان کو ریڈیوس کرنے میں جو ہم انیشیٹو لیں گے ان کا کیا ان کی ویلیو ہے. دی ادر آرگنائزیشنز, ادر ایجنسیز ایز دے ریلیٹ ٹو دا فائر ڈپارٹمنٹ. ادر ایجنسیز کے رول کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل کے اندر. دی سائن اینڈ سمپٹمس آف بیہیویئرل اینڈ ایموشنل اسٹریس. اتنا کمپیٹنٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں اس کو سکھائی جائیں گی کہ وہ بات کو سمجھ لے کہ یہ اگلے آدمی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور یہ گرنے والا ہے یا کسی کو مارنے والا ہے, کیا کرنے والا ہے. تو وہ اس طریقے سے اس کو آپریٹ کرے گا اور اس کو انگیج کرے گا. ایسپیکٹ آف فائر ڈپارٹمنٹ
member assistance programs. کیا اسسٹنس پروگرام وہاں پر اس کو دیے جائیں گے. Importance of physical fitness and a healthy lifestyle to the performance of duties as a firefighter. ان دونوں چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. The critical aspects of NFPA 15, NFPA 1500, NFPA 1500. اس کے اندر ہے اسٹینڈرڈ فار occupational health and safety, occupational safety, health and wellness پروگرام. تو فائر فائٹرز کے لیے یہ ساری چیزیں. اب یہ جنرل نالج ریکوائرمنٹ اب ان کو ایک ایک کر کے ہم لے کے چلتے ہیں, ان کو ایک ایک کر کے ہم لے کے چلتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے فائر فائٹر 1 NFPA لیول کی اویئرنیس کا آغاز کر دیا ہے اور ہم نے پہلا چیپٹر جو ہے, پہلا جو لیسن ہے اس کو ہم گو تھرو کر رہے ہیں. تو پہلی چیز ہے آرگنائزیشن آف دا فائر ڈپارٹمنٹ, کہ فائر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ایک آدمی آئے اس کو پتہ چلے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. کوئی CE ہوتا ہے, کوئی HODs ہوتے ہیں, کوئی جنرل مینیجرز ہوتے ہیں, کوئی مینیجر ہوتے ہیں, ڈپٹی مینیجرز ہوتے ہیں, سپروائزرز ہوتے ہیں, پھر شاپ فلور ورکر ہوتے ہیں, پھر ہر طرح کی کمپیٹنسی کے لوگ ہوتے ہیں. تو کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کون کس سے بات کریں تو بات جلدی آگے چلے گی, یا کہاں بات کر دیں گے تو بات رک جائے گی اور آگے کام نہیں چلے گا. تو یہ اویئرنیس فائر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اس کو ہونی چاہیے. جیسے مختلف ڈپارٹمنٹ, مختلف آرگنائزیشن کے اندر آپریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, سپلائی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو جو کام جس کو جہاں وہ پے کا پرابلم ہوگا تو فائنانس والوں کے پاس جائیں گے, اور اگر کہیں بات کو آگے پہنچانے کی بات ہو تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گے کہ بات کو اور آگے تک وضاحت دی جائے. تو اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہم گھومتے رہیں گے اور رسپانس ٹائم جو ہے وہ یہاں پر بڑھ جائے گا, اور اس صورت میں ہم ایک اچھے فائر فائٹر نہیں ہوں گے. تو آرگنائزیشن کے اندر کہ آپریشن والے کون سے ہیں, فائر ٹینڈرز کن کے پاس ہیں, ان کے شفٹس کو کون آپریٹ کر رہا ہے, اور اسٹیشن انچارج کون ہے, یا فائر فائٹنگ کا اسٹورز کون دیکھ رہا ہے, اور کون پریکیور کر کے لا رہا ہے, کون اس کی ریپیئر مینٹیننس کر رہا ہے, فائر فائٹنگ ٹریننگ جو ہے وہ کون دیکھ رہا ہے, یا ادر ایجنسیز کے ساتھ یا آؤٹ سورس ٹریننگ کو کرنا ہے, یا ان ہاؤس ٹریننگ کرانی ہے تو کیا کیا پروسیجر ہے, یا کون ان کو دیکھ. تو اس صورت میں ایک آرگنائزیشن کا پتہ ہونا چاہیے. دی آرگنائزیشن چارٹ از اے ڈائیگرام دیٹ ویژولی کنویز کمپنیز internal structure by dealing the role, responsibilities and relationship between individuals within an entity, within an organization. تو ایک آرگنائزیشن کے اندر مختلف لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے, بیرونی طور پہ کیا تعلق کسی کا ہو سکتا ہے. تو ہم آپس میں ہر آرگنائزیشن کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ انٹرنل سپلائر بھی ہے اور انٹرنل ڈیمانڈی بھی ہے. تو اس حوالے سے ہم کچھ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو کچھ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ کے رکھنی چاہیے کہ آرگنائزیشن آف دا فائر ڈپارٹمنٹ, یہ ڈپارٹمنٹ آج تو نہیں بنا نا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں. مثال کے طور پر ماشاء اللہ آپ سعودی عرب گئے, قطر گئے, کویت گئے, بحرین گئے, تو وہاں پر جو فائر ڈپارٹمنٹ ہے وہ پہلی دفعہ تو نہیں بن رہا نا, آلریڈی بنا ہوا ہے. آپ نے اس کی آرگنائزیشن کو سمجھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے. یا پاکستان کے اندر اگر آپ کسی ادارے کے اندر جاتے ہیں ود فائر بریگیڈ اسٹیشن یا وداؤٹ فائر بریگیڈ اسٹیشن, جیسے مالز ہیں, بینکس ہیں, ہوٹلز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ان جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک آرگنائزیشن موجود ہے. تو اس آرگنائزیشن کو سمجھیں گے تو ہم پرومپٹ ریئیکٹ کر رہے ہوں گے, جلدی ریئیکٹ کر رہے ہوں گے. پھر دوسری چیز آتی ہے رول آف فائر فائٹر ان دا آرگنائزیشن, کہ اس فائر فائٹنگ آرگنائزیشن کے اندر فائر فائٹر کا رول کیا ہے. سب سے پہلا رول تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایکسٹنگوشنگ فلیم اینڈ سیو پیپل فرام ڈینجر, آگ کو بجھانا ہے اور لوگوں کو خطرات سے نکال کے باہر لے کر آنا ہے. سیو لائف ان پرائمری آبجیکٹو آف دا فائر فائٹر, سیونگ لائفس, یہ تو بات طے ہوگی کہ زندگیاں بچانا ہے اس کا کام. پھر جو ویدر اٹ از سیکیورنگ پیپل فرام برننگ بلڈنگس اور پرفارمنگ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز, ان لوگوں کو بچا رہا ہے یا وہاں پر مزید سرچ اینڈ ریسکیو کی آپریشن کر کے لوگوں کو باہر نکال کے لا رہا ہے, فرسٹ ایڈ دے رہا ہے, CPR دے رہا ہے, اور لوگوں کو ریسکیو کر کے سیف پوزیشن کی طرف دوسروں کو دے رہا ہے کہ وہ ان کو لے جائیں. تو یہ بھی اس کا ایک کام ہو سکتا ہے, رول ہو سکتا ہے. جب جو جیسا سینئر آرڈر کریں گے تو اس کو اوبے کرنا ہے, کیونکہ بریگیڈ ٹائپ ہے نا, پیرا ملٹری ٹائپ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے. بالکل ایسے شلوار قمیض میں رہنے والے یہ لوگ نہیں ہوتے, یہ بالکل ایک ڈریس کوڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریشن میڈیکل ایڈ ٹو انڈیویجولز ان ڈسٹریس,
جو ڈسٹریس کے اندر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو پرابلم میں ہوتے ہیں میڈیکلی ان کو بھی تھوڑا سا اسی سائٹ کے اوپر سین آف دی انسیڈنٹ کے اوپر سین آف دی فائر کے اوپر یہ ایڈریس کرتا ہے اور کرنا چاہیے اس کو. دیز ٹاسک آر ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. یہ جتنے بھی کام ہیں یہ ارجنٹ بھی ہیں امپورٹنٹ بھی ہیں ایٹ اے ٹائم. تو یہ دونوں سچویشنس کو یہ ہینڈل کرے گا. کون کر رہا ہے؟ فائر فائٹر کر رہا ہے جو اس سین کے اوپر کھڑا ہے, جو اس کو آپریٹ کر رہا ہے, جو وہاں پر لے کے جا رہا ہے. فائر فائٹر ڈز مور دین پٹ آف دا فائر. تو صرف آگ بجھانے کی حد تک یہ کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے. مینی تھنگس دیٹ he does. کون سی ہو سکتی ہیں؟ فائر فائٹر آلسو ہیلپ دی ہیزرڈیس مٹیریلس. ہیزرڈیس مٹیریل کو مدد کر رہا ہوتا ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ابھی ہم تیسری بات کی طرف چلتے ہیں. مشن آف دا فائر سروس. ایک فائر سروس ہے, اس کا مشن کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ٹو پروٹیکٹ دی لائف اینڈ پراپرٹیز فرام فائر اینڈ ادر کلیمٹیز. کبھی کبھی ڈی فلڈنگ کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں فائر بریگیڈ سے, کہ جہاں پر فلڈ آ جائے تو وہ اگر ان کے پاس پمپس ہیں تو وہ اس کام کے اندر بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو ان کا پرائم کام ہے ٹو گیو ایڈوائس آن فائر پروٹیکشن میجرس اینڈ فائر ہیزرڈس. تو یہ فائر ہیزرڈس کے اوپر بھی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں, فائر پروٹیکشن میجرس بھی سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایون کہ فائر پریونشن کے اوپر بھی ایڈوائزریز ایشو کر رہے ہوتے ہیں سوسائٹی کو. ایجوکیٹ دی کمیونٹی اینڈ پروموٹ پبلک اویئرنیس آف فائر سیفٹی. تو وہی ٹریننگ والا اسپیکٹ یہاں پر آ گیا. ان ہاؤس ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, یہ کمیونٹی کے ساتھ مل کر بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اویئرنیس کے. اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف, اور وہ ہے فائر ڈپارٹمنٹ اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر. فائر ڈپارٹمنٹ کی جتنی ایس او پیز ہیں فائر ڈپارٹمنٹ کے اندر, چاہے وہ ٹیکنیکل ایس او پیز ہیں ایکسٹنگوشر کے آپریٹ کرنے کی, گاڑی کے اسٹارٹ کرنے کی, گاڑی کے اوپر ماؤنٹ ہونے کی, ڈس ماؤنٹ ہونے کی, یعنی گاڑی کے اوپر چڑھنے کی, گاڑی سے اترنے کی, اور لیڈر کے بارے میں, اور کوئی پمپ اسٹارٹ کرنے کے بارے میں, یا پھر جو بریدنگ آپریٹرس ہے اس کو پہننے کا طریقہ, سوٹ پہننے کا طریقہ, جتنی بھی ایس او پیز ہیں وہ جو ہیں ایس او پی بیسیکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ پہلے یہ کریں, نمبر 2 پہ یہ کریں, نمبر 3 پہ یہ کریں, نمبر 4 پہ یہ کریں, 5 پہ, تو پھر اس طریقے سے جو آپ کا ایک پروسیجر ہے وہ ٹھیک ہوگا اور آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ کم سے کم ہو سکے گا. اگر آپ غلط طریقے سے کسی چیز کا استعمال شروع کر دیں گے تو ادھر ہی جمبلڈ ہو جائیں گے اور آپ کا ٹائم بڑھ جائے گا, اور آپ کسی سین آف دی انسیڈنٹ کے اوپر پہنچنے کے بجائے ادھر آپ انگیج ہو جائیں گے. تو اس طرح سے جو ایس او پیز ہے, اب جو ایک نیا ساتھی آئے گا, جو ایک نیا لڑکا آتا ہے, وہ فائر مین بنتا ہے, وہ فائر فائٹر 1 بنتا ہے, تو اس کو ایس او پی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کا سینس بھی دینا ہے. اور وہ جو بنے ہوئے ہیں وہ تو اس کو ویسے ہی یاد کرا دینے ہیں اور اس کے اوپر, لیکن ہر دفعہ اس کو کہنا ہے کہ چیک آف لسٹ یا چیک لسٹ کے مطابق چیزوں کو ٹک کراس اس طریقے سے وہ کرتا رہے گا تو باتیں آگے چلتی رہیں گی. ادروائز اپنے حافظے کے اوپر وہ اگر وہ کانفیڈنس شو کرے گا تو کبھی کبھی کوئی چیز اسکیپ بھی ہو سکتی ہے, مس بھی ہو سکتی ہے, اور کرائم انویٹیشن بھی ہو سکتی ہے. اس طریقے سے ہم نے نہیں کرنا, بلکہ ہم نے ایک جب ایس او پی بنا لی تو اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلنا ہے. تو ایس او پی کے بارے میں ہم نے یہ تھوڑی سی تفصیل دیکھی کہ ایس او پی کیا ہوتی ہے, ایس او پی کیسے بنتی ہے, اور اس کے اندر فائر فائٹر 1 نے نہیں ایس او پی بنانی, ایس او پی سینئرز نے بنانی ہے, انہوں نے ہی اس کو اپروو کرنا ہے. پریپیئرڈ بائی, چیکڈ بائی, اپرووڈ بائی, یہ سارے کام وہ کریں گے. لیکن جہاں پہ امپلیمنٹ ہونی ہے اس کے اندر فائر فائٹر 1 آتا ہے, تو اس لیے فائر فائٹر 1 کو یہ سینس ہونا چاہیے. رولز اینڈ ریگولیشن ایز دے اپلائی ٹو دا فائر فائٹر 1. یہ فائر فائٹر 1 کے اوپر کیا رول ریگولیشن اپلائی ہو رہے ہوں گے؟ لا آف دی لینڈ تو ہر انسان کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. پاکستان کا جو قانون ہے, انڈیا کا جو قانون ہے, سعودیہ کا جو قانون ہے, یورپی ممالک کا جو قانون ہے, وہ ان کے اوپر تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ ود ان ڈپارٹمنٹ فائر فائٹر 1 کے اوپر کیا کیا رول ریگولیشن اور بھی کچھ ہو سکتی ہیں. چاند ایک لسٹ بنانے کی کوشش کی ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. ڈیوٹیز ٹائمنگ کیا ہوں گے, کب آنا ہے, کب جانا ہے, ڈیوٹی کی ڈیوریشن آپ کی کتنی ہوگی, 12 گھنٹے, 8 گھنٹے, یہ سب پہلے طے ہوتی ہے. سروس کی جتنی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے یہ ساری جو کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ آگے اس کے ساتھ مل کے جا رہی ہوتی ہے. اور بھی کوئی چیز کسی بھی آرگنائزیشن میں اسپیسیفک ہو سکتی ہے یا ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کو بتا دی جاتی ہیں کہ آپ ان رولز ریگولیشن کے مطابق چلیں گے. آر یو ایگریڈ؟ اگر آپ کو ایکسیپٹ ہے تو بسم اللہ, لیٹس گو, اور وہ آگے پھر اس طریقے سے پروسیڈ کرتے ہیں. نمبر 6 کے اندر ہے جی ویلیو آف فائر اینڈ لائف سیفٹی انیشیٹیوز.
value of fire and life safety initiatives in support of the fire department mission, to reduce the firefighter लाइन ऑफ ड्यूटी इंजरीज एंड फैटिलिटीज। जो फायर फाइटर की लाइन ऑफ ड्यूटी इंजरीज एंड फैटिलिटीज है उनको कम करने के लिए, कि दौरान काम जो आपको हादसात होते हैं, जो आपके साथ इंजरीज होती हैं, उनको कम करने के लिए जो हम फायर एंड लाइफ सेफ्टी इनिशिएटिव देते हैं उनकी क्या अहमियत होती है। और फायर फाइटर या उसका इंचार्ज जब सीन के ऊपर होते हैं तो दे विल डिसाइड, अचानक हवा का रुख बदल जाता है, अचानक एक ऐसी कोई हेवनली बॉडी आ जाती है, कोई आसमानी चीज़, कोई नागहानी आफत आ जाती है जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट्स को दूर ले जाती है। तो उस वक्त आपने क्या डिसीजन लेने, उस वक्त आप हो सकता है किसी की कमांड के अंदर भी ना रह जाएं, तो उस वक्त जो आपने सेंसेस के अंदर रहते हुए एक कियास करना है, एक समझ के फैसला करना है, उसके अंदर भी वो आपके लाइन ऑफ ड्यूटी इंजरीज को कम कर रहा होना चाहिए। असल में रोल ऑफ अदर एजेंसीज, अदर डिपार्टमेंट्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज दे रिलेट टू द फायर डिपार्टमेंट। जहाँ पर कहीं आग लगती है तो वहाँ पर पुलिस आ सकती है, पुलिस का आना ज़रूरी होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। वहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल को भी बुलाया जा सकता है कि प्रॉब्लम कुछ और हमें नज़र आता है, आप भी आएँ, इसमें सपोर्ट करें। कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी बीच में इन्वॉल्व हो सकती है। और फिर एजेंसीज भी आ सकती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज आ सकती हैं सीन को सेव करने के लिए, एविडेंस को गैदर करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये क्या प्रॉब्लम्स थी। डिपार्टमेंट की अपनी अगर कोई इस तरह का डिपार्टमेंट है कि जो फायर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो इसके अंदर आके फायर फाइटर्स के साथ परफॉर्म कर रहा होता है, तो उन मीडिया भी आ सकता है। मीडिया को भी अगर इजाज़त है या वो इस तरीके से इन्वॉल्व है, तो इन सारों को मैनेज करते हुए हमने बेसिकली करनी तो फायर फाइटिंग है ना। अगर फायर फाइटिंग रुक जाए और बाकी काम शुरू हो जाए तो आग तो बहुत बढ़ जाएगी, तो इसलिए फायर फाइटिंग करनी है, इनको भी लेकर मैनेज करना है। तो जो इंसिडेंट मैनेजमेंट होती है, इंसिडेंट मैनेजमेंट के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, वो जो है वो किस तरीके से आगे चल रही होती है। और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस, कि वहाँ पर जो इमोशनल और बिहेवियरल इंसिडेंट दूसरे लोगों के हो रहे हैं, जनरल पब्लिक के या फायर फाइटर्स के अपने, तो उनको समझना, देखना कि कौन बंदा गिरने वाला है, किस बंदे को लगता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, कौन सा बंदा हाइपर हो रहा है, कौन सा बंदा डर के अंदर चला गया है, कौन सा बंदा किस मेंटल डिसऑर्डर के अंदर है। तो इतनी सी अवेयरनेस उसको फर्स्ट एड कोर्सेज के अंदर दी जाती है फायर फाइटर को, और इंशाल्लाह हम भी देंगे कि वो इस काबिल हो कि वो देख सके, एक तो खुद कंपोज रहे, कूल एंड कॉम रहे कि जो हो गया वो तो हो गया, अब वो मल्टीप्लाई ना हो जाए ना उसकी गलती की वजह से या दूसरों की गलती की वजह से। तो वो सबको एक हिम्मत बंधा रहा हो कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, अच्छाई की तरफ जा रही हैं, काम ठीक हो रहा है और उनको ठीक करने के साथ साथ कोशिश भी हो रही है। तो ये जो है बिहेवियर और इमोशन, इन दोनों को वो देख रहा हो कि किस तरफ ये जा रही हैं, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो एड्रेस कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो। इन एस्पेक्ट्स ऑफ फायर डिपार्टमेंट मेंबर असिस्टेंस प्रोग्राम, जो फायर डिपार्टमेंट मेंबर्स हैं यानी फायर फाइटर्स हैं, उनके लिए जो असिस्टेंस प्रोग्राम है वो क्या हो सकते हैं। किसी भी सोसाइटी में ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में इससे भी अलावा हो सकते हैं, चांदे की मैंने लिस्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें इससे भी डिफरेंट हो सकती हैं, या कोई डिपार्टमेंट स्पेसिफिकली कोई बेनिफिट दे सकता है या कोई बेनिफिट नहीं दे रहा होता, तो वो चीज़ें ऐसी सामने आ सकती हैं। लेकिन पे एंड पेंशन की बात हो सकती है, अलाउंसेस की बात हो सकती है, और चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर बात हो सकती है कि देंगे नहीं देंगे, उसका कितना को पैसा देंगे नहीं, कोई वजीफ़ा है कोई या कोई एडवांटेज देंगे या उसका नहीं देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ को देंगे, उसके पेरेंट्स को देंगे, उसकी चिल्ड फैमिली को देंगे या नहीं देंगे, इसके ऊपर चीज़ सामने आ सकती है। अकोमोडेशन, घरों की भी सहूलत कुछ जगहों पे, कुछ लोकेशंस पे होती है, वो देंगे या नहीं देंगे, किस तरह की सिचुएशन होगी, पिक एंड ड्रॉप वो करेंगे या नहीं करेंगे, खुद आना होगा, फूड के बारे में वो खाना पीना देंगे या नहीं खाना पीना देंगे, क्या सूरत है या कितना कितना क्या चीज़ कब कब देंगे, तो बोनस वगैरह के ऊपर बात हो सकती है। इस तरह से कोई और भी कोई बेनिफिट या कोई चीज़ उस फायर फाइटर के लिए हो सकती है जो ज्वाइन करता है। इसके साथ साथ importance of physical fitness and healthy lifestyle to the performance of duties as a firefighter. फिजिकल फिटनेस से तो कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो कितनी करनी है, कैसे करनी है, कब कब करनी है, ड्यूटीज़ भी चलानी है, उसको फिजिकली उसको ट्रेन भी करना है, ये सारी चीज़ें फिर मैनेजमेंट देख रही होती है और उनको प्रोग्राम बना के
اور فیزز بنا کے اور کمپینز کی جاتی ہیں اور اس طریقے سے ان کو فزیکلی بھی فٹ رکھا جاتا ہے. میں بھی کسی جگہ پہ مارننگ پی ٹی ہو، مارننگ کے اندر فٹنس ہو فزیکلی، وہ وہاں پر پروگرام رکھے جاتے ہیں، یا جو بھی ترتیب کسی ادارے میں ہو وہ ان چیزوں کو مختلف جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں آپ کو تھوڑا سا ذرا یہ کم ہی نظر آتا ہے. کچھ اکانومیکل سچویشنس کو دیکھتے ہوئے، کچھ ڈپارٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور کچھ جو فائر سیفٹی جتنی ساری پریورٹی ہے نا ہماری، وہ ہم سب کو پتہ ہے، میں کسی کو بات کر کے ناراض نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جو فائر سیفٹی ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. جب ہم اس کے اندر ڈیٹیل میں بات کریں گے نا تو شاید میرے کچھ باتوں سے لفظوں سے کچھ میرے بھائی ناراض بھی ہوں، لیکن میں ہر دفعہ پہلے معذرت کر لیا کروں گا. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا ان کو ہم بلر نہیں کر سکتے، ہم آل آف دی سڈن ہم ان کو اریز نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فائر فائٹر جب ایک کھڑا ہو، وہ نیو یارک کا فائر فائٹر کھڑا ہو تو کتنا سارا فرق نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لڑکوں کے پاس کتنی ساری ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ جذبے ہیں ہمارے پاس. اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ، ہم تو اس چیز کو پھر اٹھا کے تمام جتنا خون ہوتا ہے نا اس کو گرما کے پورے جسم میں ایک دفعہ گھما دیتے ہیں کہ اگر ہو جذبہ تعمیر زندہ تو پھر کس چیز کی ہم میں کمی ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم قال قال اللہ تعالی قال قال رسول اللہ ان آوازوں سے اور ان پیغامات سے جو کہ کائناتی ہیں، جو کہ صداقت ہے، ان سے جو کہ حقیقت بھی ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ان سے ہم پھر ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہواؤں میں اڑا کے اور ان سے وہ مشن کروا لیتے ہیں جو کہ دنیا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی اور رزلٹس سے حیران بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ان چیزوں کو پھر ہم لے کر چلتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر گورنمنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے، آرگنائزیشنس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہیلدی لائف سٹائل کے اندر ہمارا فائر فائٹر کیا جائے گا. لیکن اللہ کرے جائیں، اور جا بھی رہے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹ بڑا ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کھانا پینا بڑا بہترین دیتے ہیں، فروٹ دیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن تقریباً جو اور ادارے ہیں وہ سب کریں تو انشاءاللہ ہمارا فائر فائٹر بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو پھر ایک چیز ہے جی، کریٹیکل ایسپیکٹس آف NFPA 1500. NFPA 1500 جو ہے وہ آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ اینڈ ویلنس پروگرام ہے فائر فائٹرز کے لیے، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے فائر فائٹر کو بھی تو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو بھی تو سیو کرنا ہے، ان کو بھی تو کسی ڈیزاسٹر کے اندر دھکا نہیں دے دینا، ان کو بھی پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو ہم نے آرٹیکل 4.1.1 سے نکال کے سامنے رکھی ہیں. تو ابھی کتنے اچھے طریقے سے فائر فائٹر 1 جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جو جنرل اسکل ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا، جنرل نالج ریکوائرمنٹس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ وہی ہیں جن کی ابھی ہم نے پہلے لسٹ بنائی تھی، اور یہ ایک ایک کر کے ابھی ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. ان کے اوپر ڈیٹیل سے ہم نے بات کر لی. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ چیزیں تھوڑے بہت فرق کے مطابق ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ینگ مین جو بالکل نیو انٹرنٹ ہے، جو بالکل نیو انٹری ہے، وہ اس کے اندر کس طریقے سے لرن کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور آلریڈی جو پرفارم کر رہے ہیں، جب وہ اس کی سرٹیفکیشن کی طرف جائیں گے تو وہ کتنا کانفیڈنس فیل کریں گے. یس، وی آر آلریڈی ان دس پوزیشن. ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ یہ فائر بریگیڈ کیسے رن کرتا ہے، یا فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا اس ٹیکسٹائل مل کے اندر، یا فرٹیلائزر کی سائڈ کے اوپر، یا نیوکلیر کے کسی شعبے کی طرف، یا آئل اور پیٹرولیم کی طرف جو ہے وہ کس حد تک آلریڈی ہم پرفارم کر رہے ہیں. کمرشل ایریا کے تو ہم بتاتے رہتے ہیں، مالز، ہوٹل، ہاسپٹل اور یونیورسٹی اور اس طرح کی چیزیں تو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. لیکن اس طریقے سے جب ہم ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو چاہے کمرشل انڈسٹری کی ہو، چاہے کسی اسپیسیفک ٹیکنیکل ایریا کی فائر بریگیڈ ہو، تو اس طریقے سے فائر فائٹر 1 جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تو وہ تھیں جو کہ آرٹیکل 4.1.1 نے ہمیں دی. جنرل نالج ریکوائرمنٹ، جنرل اسکل ریکوائرمنٹس جو ہے نا، وہ اس کے لیے بھی کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایبلٹی ٹو ڈون اینڈ ڈف، ڈوننگ اینڈ ڈفنگ، ویئرنگ اینڈ ریموونگ، پہننا اور اتارنا. جو ہمارا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے، جو ہمارا فائر فائٹنگ سوٹ ہے، یا جو ہمارے ہیلمٹ ہیں، گوگلز ہیں، جو ہماری ہارنیسز ہیں، جو ہمارے سوٹ ہیں، جو ہمارے سیفٹی بوٹ ہیں، یہ تمام ہمارا جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ اس کو پہننے اور اتارنے کی ایبلٹی اس کے اندر
कितनी सारी आ गई है, आ जाएगी टाइम के साथ साथ। हमने एबिलिटी जनरेट करनी है, हमने एक्सपर्टी नहीं जनरेट करनी फायर फाइटर 1 के लेवल के ऊपर। तो वो इस काबिल होना चाहिए और इस काबिल वो हो जाता है, इतनी स्किल उसके अंदर हम ले आते हैं। लेकिन वो जब बार बार सूट पहनेगा, उतारेगा, पहनेगा, सूट टाइम रखेगा, तो फिर वो सिंक्रोनाइज कर सकेगा अपने रिस्पांस टाइम के साथ और अपनी परफॉर्मेंस के साथ। तो इसके लिए सूट का होना तो ज़रूरी है, फिर बगैर सूट लिए तो फायर फाइटर 1 नहीं बन सकता ना। तो इसलिए जब हम कोर्स करवाएंगे तो उस कोर्स में हम उस लड़के को, उस इंडिविजुअल को सूट भी पहनवाएंगे और टाइमिंग रखते हुए टाइम के साथ पहनवाएंगे और प्रोसीजर बताएंगे कि पहले क्या चीज़ पहननी है, फिर क्या चीज़ पहननी है, उसके बाद क्या चीज़ पहननी है। जैसे अगर एंटी फ्लैश ग्लव्स हैं, एंटी फ्लैश हुड है, सॉक्स हैं, ट्राउज़र है और अपर है, फिर बूट हैं, फिर हेलमेट है, फिर ब्रीदिंग ऑपरेटर्स है, और अगर टेक की ज़रूरत है, इन स्टेप्स के साथ जब हम लेके चलेंगे तो फिर वो एक कॉन्फिडेंटली और ऐसे, इसको कहते हैं एसओपी के मुताबिक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 के साथ वो जब चल रहा होगा तो फिर वो बहुत जल्दी तैयार होके अपने शोले के ऊपर पहुंचने के लिए और अपने पहला जेट गिराने के लिए, पहला नोजल ऑपरेट करने के लिए तैयार होगा। और अगर इस प्रैक्टिस के साथ नहीं होगा तो फिर ये जो डेली ड्रिल्स है ना, ये हमारे रिफ्लेक्सेस बन जाए। हम सो के उठें तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमारी रूह के अंदर मचल रहा हो। तो डेली ड्रिल्स जो हैं उसके लिए मटेरियल भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए और ड्रिल भी चाहिए और विल भी चाहिए। और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आ गई ना विल इंशाल्लाह कि फायर फाइटर 1 हमने तैयार करना है। हम इंशाल्लाह 1000 लड़कों को ये सर्टिफिकेशन करवाएंगे और इंशाल्लाह मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा रियाल पे होते हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म हसीन हबीब ट्रेडिंग का इंशाल्लाह, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ऑपरेट हो रही है, रावलपिंडी में। तो ये इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से इस कोर्स को उठाएगी और आप हजरात तक पहुंचेंगे और इंशाल्लाह आप हजरात को ये देने के बाद हम पाकिस्तान के झंडे को सलामी देंगे कि अर्ज़ वतन, ऐ सब्ज़ लाली परचम, हमने आपके लिए कुछ किया है, कोई काम किया है। क्योंकि ये बाहर की रिक्वायरमेंट है, ये अरब दुनिया की रिक्वायरमेंट है, ये वेस्टर्न दुनिया की रिक्वायरमेंट है कि फायर फाइटर 1, फायर फाइटर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब इतनी अवेयरनेस के साथ वो क्वालिफाइड भी होगा, सर्टिफाइड भी होगा, तो उसका कागज़ भी बोलेगा और उसका अमल भी बोलेगा। ज़ुबान तो बाद में इंटरव्यू देगी ना। फिर जी परफॉर्म फील्ड रिडक्शन कंटामिनेंट्स एंड प्रिपेयर फॉर रेस्क्यू। जब उसके ड्रेस के ऊपर कंटेमिनेशन लग जाएगी, मैं CBRN और NBC कंटेमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मट्टी तेल लग जाता है, ग्रीस लग जाती है, धुआं बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो उस वक्त जो कंटेमिनेशन उसकी बॉडी पे, उसके सूट के ऊपर लगी होती है, उसको एक बकेट में साबुन पानी बना के, सोप एंड वाटर बना के, ब्रश के साथ उसको रिमूव करना, और ऐसे वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ होता है जैसे PT करने के लिए डबल इंटरवल बाय द सेंटर ड्रेस करते हैं ना, कि टांगें भी खुली और हाथ भी खुले। तो उस वक्त वो बाजू भी साफ़ किए जा रहे होते हैं, उसका फ्रंट भी और बैक भी, और टांगों के ऊपर भी अगर ड्रेस के ऊपर कुछ लगा तो वो सारी चीज़ें साफ़ की जा रही होती है, रिमूव की जा रही होती है। तो ये उस वक्त तो फिर रेस्क्यू के लिए तैयार किया जाता है, बार बार तैयार, बजाय इसके कि वो सूट इतना ख़राब हो जाए कि दोबारा इस्तेमाल के काबिल ना रहे, क्योंकि ये बेसिकली प्रोबेन ट्रीटेड होता है ना। बेसिकली ऐसा केमिकल इसके ऊपर लगे होते हैं कि जो फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं, फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता। तो हॉस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट यूजिंग रोप्स एंड नॉट्स, करेक्ट नॉट्स। तो इसमें रस्सों के बारे में बताया जाएगा, रोप्स के बारे में बताया जाएगा, नायलॉन के रोप्स होते हैं और कॉटन के रोप्स होते हैं, और स्टील रोप तो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कभी स्टील रोप की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और जो नॉट्स हैं वो तो हम नायलॉन के साथ और जो दूसरे हैं रोप्स डिफरेंट फ्लेक्सिबल, उनके साथ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो नॉट्स कभी फिगर ऑफ 8 बना रही होती हैं, तो कभी और नाम है जी मुख्तलिफ नॉट्स के, पूरी एक इसके अंदर एक लिस्ट है, और किस तरीके से नॉट्स लगाई जाती हैं, किस मकसद के लिए कौन सी नॉट लगाई जाती है, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अभी थोड़ी सी हम डिटेल भी उनकी लेते हैं। फिर लोकेट इंफॉर्मेशन इन डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैंडर्ड और कोड मटेरियल, के फायर ब्रिगेड की जो
فائر اسٹیشن کے اوپر یا فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے کسی بھی ادارے کا، اس میں جو انفارمیشن ہے وہ کیسے نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے، وہ لکھی کیسے جا رہی ہوتی ہے، رجسٹر کون کون سے رجسٹر ہونے چاہیے اور کون کون سی اس کے اندر فارمیٹنگ ہونی چاہیے، ایک رجسٹر کے اوپر کیا فارمیٹ ہو کہ ساری کی ساری نیسیسری انفارمیشن ہے، اسینشیل انفارمیشن ہے، وہ اس کے اندر آ جائے۔ تو ٹریننگ کا رجسٹر ہونا چاہیے، فائر ایونٹس کا رجسٹر ہونا چاہیے، ڈرلز کا رجسٹر ہونا چاہیے، فائر اکوپمنٹ کی ریپیئرنگ کا رجسٹر ہونا چاہیے، اگر آپ انسپیکشن کر رہے ہیں اس کا رجسٹر ہونا چاہیے، اور سب سے ضروری کہ فائر انسیڈنٹ جو ہیں وہ آگیں کتنے لگی، کہاں لگی، کیسے لگی، یا جب کوئی آگ لگتی ہے تو کون سی انفارمیشن لی جاتی ہے، کیسے لی جاتی ہے، وہ اس میں فارم ہوتا ہے پورا انسیڈنٹ انفارمیشن رپورٹ، وہ فارم فل کر کے اس کے اندر لگایا جائے، سائن ہو اسٹیشن آفیسر کے سائن ہوں، جو انچارج ہے فائر بریگیڈ کا اس کے سائن ہوں، تو یہ ڈاکومنٹ بنتے جا رہے ہیں۔ تو ان ڈاکومنٹ کو کس طریقے سے وہاں پہ سیو کریں تاکہ وہ ایک آپ کے پاس ہسٹری اور ایک انفارمیشن بنے، تاکہ وہ ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے رن ہو سکے۔ تو ابھی ہم جانیں جب 4.1.2 کی بات کی تھی تو جنرل سکلز کی بات کی تھی، تو اس نے سوٹ پہننے ہیں، یہ سوٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ ساری پہنیں گے، اور کس طریقے سے پہنیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو چکی ہے۔ ڈفنگ اینڈ ڈوننگ آف جو ہے وہ ہمارا سوٹ جو ہے اس کے اوپر بات ہوئی۔ تو فائر فائٹر بیسیکلی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں پہ وہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں پہنتے ہوئے اس کو لے کر جانا ہے، کام کرنا ہے، اور جتنی بھی چیزیں جہاں پر ضرورت ہے وہ فائر فائٹر 1 ہی نے ساتھ مل کے کرنا ہوتی ہے۔ فائر فائٹر 1 سے نیچے کوئی نہیں ہوتا کہ اس کو اسسٹ کرے گا یا اس کو اوبے کرے گا، یہ ساروں کو اوبے کر رہا ہوتا ہے اور ان ایکٹیویٹیز کو کر رہا ہوتا ہے، چاہے ریسکیو کے لیے کوئی کٹر شٹر کا چلانا پڑ جائے کبھی، یا دیگر آپریشنز وغیرہ، تو ان ساروں کے ساتھ ایک فائر فائٹر 1 ہی جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان پکچرز کے ساتھ آپ کو تفصیلات ساری سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ تو جنرل اسکل جو ہیں وہ ہماری اس وقت سامنے ڈسپلے کی ہیں، یہ ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 2، پرفارم فیلڈ ریڈکشن آف کنٹامیننٹس اینڈ پریپیئر فار ریسکیو۔ تو یہ فیلڈ ریڈکشن کا ہو رہی ہے آپ کے سامنے کنٹامیننٹس کی، کہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے۔ پہلے بھی اس کے اوپر کچھ بات ہوئی ہے، اب مزید وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ نوٹس کی بھی بات ہوئی تھی کہ ہوسٹ میٹیریل، ہوسٹ ٹولس اینڈ اکوپمنٹ یوزنگ روپس اینڈ کریکٹ نوٹس۔ تو جو کبھی آپ کو کوئی کمپوننٹ یا کوئی اکوپمنٹ اوپر بھیجنا پڑ سکتا ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہو تو نیچے اتارنے کے لیے، تو وہ نوٹس آپ کو سکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اور ان کے اوپر جب آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ بھی وہ نوٹس لگانے کے قابل ہو جائیں گے۔ جو انفارمیشن ریکارڈ کرنے کا تھا، چاہے ٹریننگ کی ہو، اکوپمنٹ کی ہو، کسی بھی ایکٹیویٹی کی ہو، فائر انسیڈنٹس کی ہو اور اکوپمنٹ کی ہو، جو انڈیویجولس ہیں ان کے بارے میں کوئی ایڈمن سائڈ کے ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوئی لیو پہ جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی نیو انٹری ہو رہی ہے، کوئی اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اورینٹیشن ہو رہی ہے، جو بھی پروگرام بن رہا ہے وہ سارے کی ساری انفارمیشن فائر ڈپارٹمنٹ کے جو رجسٹرز ہیں، جو انفارمیشن کے سورسز ہیں، چاہے وہ سافٹ کاپی ہے یا ہارڈ کاپی ہے، وہاں پہ وہ سیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا تھا آج کا ہمارا لیسن اور آج کی ہماری ٹریننگ۔ NFPA 1001 چیپٹر 4 آرٹیکل 4.1.1 اور 4.1.2 جنرل نالج ریکوائرمنٹ اینڈ جنرل اسکل ریکوائرمنٹس۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے چیپٹر کے اندر جو کہ ہمارا فائر ڈپارٹمنٹ کمیونیکیشنز ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور اس کو آپ مکمل طور پہ سمجھیں، سیکھیں اور جانیں۔ کوئی ایسی بات نہیں سوائے چند ایک چیزوں کے اور ان کے اسٹینڈرڈ کے اور ان کے لیول کے، ادروائز جو ہم نہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں، شعلہ ہے، اسموک ہے، ہوز اور نوزل وہی ہیں جو کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی طرح کے کنفیوژن میں یا کسی بھی طرح کے اس مائنڈ سیٹ میں جانے کی کہ ہم انفیریئر ہیں یا ہم انکمپیٹنٹ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وی آر دی بیسٹ، وی آر دی چیمپئن۔ انشاءاللہ ہم دنیا کی بہترین قوم بن کے دکھائیں گے، بن بھی رہے ہیں اور ہیں۔ اور ہمارا جو ریلیجس کلیم ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، اور جو ہمارا پروفیشنل کلیم ہے انشاءاللہ وہ بھی بڑا ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ سب سے پہلے میں میسج دوں گا اور جو امپلائرز ہیں ان کو، جو CEOs ہیں ان کو، جو HODs ہیں جو کسی بھی ادارے کے بڑے ہیں ان کو، کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ پہلے وہ فائر سیفٹی کا انتظامات کریں، اس کے بعد یہ فائر فائٹر کے اوپر آتا ہے کہ اس نے ایک انسان کی جان بچائی، یا جو ٹرینر ہے اس کے لیے یہ چیز کوالیفائی ہوتی ہے۔ تو ہم سب مل کے اس کام کو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کام کو
مزید آگے لے کے چلنا ہے اس میسج کو. جتنا اردو سپیکرز کے ساتھ ہی آف کورس اب اسپینش اور اٹالین والے تو اس بات کو سمجھیں گے نہیں, لیکن اردو والوں تک میکسیمم پہنچ جائے اور اپنے نوجوان بچوں کو فائر فائٹر 1 کورس کوالیفائی ضرور کروائیں. اور جو آلریڈی لوگ ہیں ان کے لیے ہم سرٹیفکیشن کی تیاری کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی نیشن کی ہماری طرف سے, حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے اور اس ناچیز کی طرف سے اور میرے استاد حبیب اللہ چودھری کی طرف سے. ہم پوری ایک ٹرائنگل کی شکل میں اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.